आप सुन रहे हैं सिने इंक पॉडकास्ट सीरीज आमनामा। मेरा नाम है परवेज आलम। आदाब, नमस्कार। आज इस सीरीज के 7वें एपिसोड में वो बात हो ही जाए जिसे हम अब तक अवॉइड कर रहे थे। आपका फेवरेट पसंदीदा आम कौन सा है? ये वो सवाल है जो इंसानियत को मुल्कों में, कौमों में बांट देता है। और मुल्कों में जाकर अगर ये सवाल किया जाए तो लोग रीजन्स अपने अपने इलाकों में बंट जाते हैं, तलवारें खिंच जाती हैं, सारी तमीज तहजीब ताक पर धरी रह जाती है, जवाबी वार होते हैं। आपको आम खाने की तमीज भी है? आपने कभी चौसा खाया है? आपने कभी लंगड़ा खाया है? दशहरी का नाम सुना है आपने कभी? आपने कभी अल्फांसो देखा है? जितने नाम उतने तरफदार। खैर, कहने का मतलब यह था कि आम पर बहस अक्सर फसाद की जड़ बन जाती है। आज के प्रोग्राम में ना चाहते हुए भी हमें उस आम का तफसील से जिक्र करना होगा जो कभी हिंदुस्तान का बेहतरीन आम समझा जाता था, मगर आज ज्यादातर लोग इसके नाम से भी वाकिफ नहीं। रटौल, जी यही नाम है। मेहर आलम खां रटौल का पूरा किस्सा लेकर हाजिर होने वाले हैं। मैं जरा पहले भूमिका बांध दूं, माहौल बना दूं कि रटौल के नाम पर हिंदुस्तान पाकिस्तान में तलवारें क्यों खिंच जाती हैं। सर फुटअव्वल की नौबत आ जाती है। ये आम कभी हिंदुस्तान का बेताज बादशाह होता था, लेकिन आज गुमनामी के दौर से गुजर रहा है और हो सकता है एक्सटिंक्ट, लुप्त, गायब भी हो जाए। बात 1998 की है, जब ब्रॉडकास्टर अचला शर्मा ने एंटन चेखोव के मशहूर रूसी ड्रामे पिरोदले ज़ेनिये यानी कि द प्रपोजल का उर्दू एडेप्टेशन किया। 1890 के प्ले को लंदन में 1998 में पहली बार उर्दू में रिश्ता नाम से स्टेज किया गया। फिर यह ड्रामा एडनबरा में भी खेला गया और भी बहुत जगह खेला गया और बाद में BBC लंदन की हिंदी सर्विस पर ब्रॉडकास्ट हुआ। हमने आमनामे के पहले एपिसोड में आपको इसकी एक झलक सुनाई थी, याद कीजिए। इस ड्रामे में लंदन में मुकीम सिर्फ 3 किरदार हैं, चंगेज खां, उनकी बेटी नाजिया और नाजिया के लिए अपनी शादी का रिश्ता लेकर आने वाला लियाकतुल्लाह सिद्दीकी। चंगेज खां और नाजिया हिंदुस्तान से आकर लंदन में बसे हैं और लियाकतुल्लाह सिद्दीकी का ताल्लुक पाकिस्तान की मुहाजिर बिरादरी से है। आज रटौल आम के इस खुसूसी प्रोग्राम में सुनिए ड्रामा रिश्ता से ये बड़ा हिस्सा। मैं भी कैसा भुलक्कड़ हूँ। क्या हुआ? पिछले दिनों चचा जान ने पाकिस्तान के बेहतरीन आमों की एक पेटी भेजी थी। कई दिनों तक सोचता रहा कि आपके यहाँ भी भिजवा दूंगा 2-4। अच्छा। कमबख्त जब याद आया तो देखा सब के सब सड़ चुके हैं। यकीन कीजिए, पाकिस्तान का बेहतरीन आम था अनवर रटौल। हाँ, पूरी दुनिया में ऐसा आम कहीं नहीं होता। अच्छा, आप कुछ ज्यादा तारीफ नहीं कर रहे? मेरा ख्याल है कि उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। वैसे आम अल्लाह की कसम कहीं नहीं होते। खुदा झूठ ना बुलवाए, हिंदुस्तान में भी एक से एक आम होता है। दशहरी, चौसा, लंगड़ा, अल्फांसो, सिंदूरी, तोतापरी और जनाब पाकिस्तानी आमों से कहीं बेहतर अब्बू ने पिछले महीने ही मंगवाए थे। अरे आप हंस क्यों रहे हैं? क्या कह रही है आप? हिंदुस्तान का कोई भी आम पाकिस्तानी अनवर रटौल के सामने पानी भरेगा। हिंदुस्तानी आम जी, अरे कहीं बेहतर है। माना कि यहाँ इंग्लैंड में आपका पाकिस्तानी आम ज्यादा बिकता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो बेहतर होता है। मुझसे पूछे तो हिंदुस्तानी आमों का कोई मुकाबला ही नहीं है। ओहो, माफ कीजिएगा नाजिया बानो, आप ये बात भूल रही हैं कि जिस चीज की पैदावार ही कम होगी वो एक्सपोर्ट कैसे होगी। आपका आम मुल्क में तो पूरा पड़ता नहीं है, बाहर कैसे जाएगा? क्या? ये बात तो मैंने पहली बार सुनी। पाकिस्तान में क्या आमों की बरसात होती है? आप तो मजाक कर रही हैं। अच्छा, आपने शायद कभी सुना है कि कोई 15-16 साल पहले मरहूम जिया-उल हक साहब ने मरहूमा इंदिरा गांधी को आमों की एक टोकरी भेजी थी, याद है आपको? आपके हाथ भेजी थी क्या? ओफो, आपको तो हर वक्त मजाक सूझता है। अखबारों में इसका खूब जिक्र हुआ था। नाजिया बानो, याद करने की कोशिश कीजिए। पाकिस्तान का बेहतरीन आम भेजा था अनवर रटौल। वाह, जवाब नहीं है आपका। पहली बात तो ये कि आपके जिया-उल हक साहब ने आमों की वो टोकरी इसलिए नहीं भेजी थी कि हिंदुस्तान में आमों का अकाल पड़ गया था और मिसेस गांधी खाने को तरस गई थी। समझे हुजूर? हिंदुस्तान में आम माशाल्लाह खूब होता है और तरह तरह का होता है आपकी दुआ से।
اور دوسری بات یہ لیاقت صاحب کہ آپ کے پریزیڈنٹ صاحب ان دنوں ہندوستان کے ساتھ اپنے رشتے بہتر بنانے کی ترکیبیں سوچ رہے تھے. کیا؟ جب اور کچھ نہ بن پڑا تو یہ کم خرچیلا راستہ نکال لیا. نازیہ بانو، مجھ سے اگر کوئی یہ کہے کہ ہندوستانی آموں کی 10 پیٹیوں کے بدلے پاکستانی رٹول کی 1 پیٹی دے دوں تو قسم خدا کی کبھی بھی نہ دوں. دیکھیے، اس خامخواہ کی بحث میں کیا رکھا ہے؟ ہاں، آپ مان کیوں نہیں لیتی کہ یہاں لندن میں چاہے ایلنگ روڈ ہو یا ساؤتھ ہال یا گرین فورڈ، ہندوستانی آموں کی 1 ٹوکری کوئی 5 پاؤنڈ میں بھی نہیں لے گا. جھوٹ کے بادل باندھنا تو کوئی آپ سے سیکھے لیاقت صاحب. پہلے آپ نے ہمیں یہ بتانے کی کوشش کی کہ اعظم گڑھ کی نور حویلی آپ کی ہے، اور اب آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پاکستانی آم ہندوستانی آموں سے بہتر ہے. مجھے ایسے لوگوں سے سخت نفرت ہے جن کی کتنی اور کرنی میں میل نہیں ہوتا. آپ دل ہی دل میں اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہندوستانی آم آپ کے آموں سے 100 گنا بہتر ہے، پھر بھی ایسی باتیں کر رہے ہیں. نازیہ بانو، میں صاف صاف دیکھ رہا ہوں کہ آپ یا تو مجھے اول درجے کا بے وقوف سمجھ رہی ہیں یا پھر پرلے درجے کا احمق. آپ یہ بات کیوں نہیں مان لیتی کہ ہندوستانی آموں کا پاکستانی آموں سے کوئی مقابلہ نہیں ہے؟ مان لیجئے، ارے ان میں وہ خوشبو ہی نہیں ہے. کمبخت. غلط، بالکل غلط. میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں. 100% جھوٹ. لیکن آپ اتنا چلا کیوں رہی ہیں محترمہ؟ تو آپ فالتو بکواس کیوں کر رہے ہیں محترم؟ میرے تو کان پک گئے ہیں. میرا خیال ہے کہ پاکستان نے سب کے سمجھانے کے باوجود ایٹمی دھماکے کرنے کی جو گستاخی کی، اس کے بعد دنیا کو سزا کے طور پر پاکستانی آموں کا امپورٹ بند کر دینا چاہیے. آپ تو بالکل امریکہ جیسا برتاؤ کر رہی ہیں. لیکن آپ یہ بات بھول رہی ہیں نازیہ بانو کہ ایٹمی دھماکوں کی پہل کس نے کی تھی. بہرحال میں اب اس بحث میں اور زیادہ الجھنا نہیں چاہتا کیونکہ میرے دل کی دھڑکن پھر سے تیز ہو رہی ہے. آپ کا ہندوستان، میں نے غور کیا ہے کہ جو لوگ زندگی میں کبھی ہندوستان گئے ہی نہیں وہی اس سے چڑھتے ہیں. دیکھیے محترمہ، خدا کے لیے خاموش ہو جائیے. میرا دل کسی بم کی طرح پھٹنے والا ہے. خاموش ہو جائیے. میں قطعی خاموش نہیں ہوں گی. آپ مان کیوں نہیں لیتے کہ ہندوستانی آم پاکستانی آم سے 100 گنا بہتر ہے؟ 100 گنا خراب ہے. اب بولیے. اور اب وقت آ گیا ہے کہ میں صاف صاف آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کی باتیں ہندوستان کی کوری لفاظی جیسی بے معنی ہیں، اور آپ کا مزاج ہندوستان کی طرح طاقت کے نشے میں چور بدمست پڑوسی جیسا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں نازیہ بانو کہ آپ کے 100 آم پرتھوی، اگنی، آکاش وغیرہ وغیرہ سب ملا کے پاکستان کے ایک آم غوری کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ایک ہی حملے میں آپ کے آموں کی ساری فصل تباہ ہو جائے گی. ارے جائیے. میرے خیال میں آپ کو بھی یہ بتانے کا وقت آ گیا ہے کہ آپ کی باتوں سے پاکستان کی جلن کی بو آتی ہے. آپ کا مزاج پاکستان کی طرح ایسے نکلچی پڑوسی کا ہے جو ہر وقت انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار رہتا ہے. خدا کے لیے خاموش ہو جائیے، میرا دل پھٹنے کو ہے. میں خاموش نہیں رہوں گی. او بھائی، کیوں اب کیا ہو گیا؟ شور سن کر تو ایسا لگ رہا تھا جیسے ایٹمی جنگ چھڑ گئی ہو. ابو سچ بتائیے، سچی بتاؤ نا. آپ کو اللہ پاک کی قسم پاکستان کا انور رٹول بہتر ہے یا ہندوستان کا دسہری؟ چنگے صاحب، ایک منٹ میری آپ سے گزارش ہے. ایک بات بتائیے، آپ کے دسہری کو کیا ملک میں وہ عزت ملی ہے آج تک جو پاکستان میں انور رٹول کو حاصل ہے؟ دیکھیے، سچی بات کہیے گا، ہاں یا نہ؟ اگر نہ بھی ہو تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اصل بات تو یہ ہے کہ انور رٹول بھی ہندوستان کا آم ہے. ہاں لیکن انور رٹول بہتر ہے کہ نہیں؟ ایمان سے کہیے گا. خوددار، اتنے جوش میں آنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ اس میں کیا شک ہے کہ رٹول بڑھیا آم ہے. لیکن تمہیں شاید معلوم نہیں کہ جب ہندوستان کا بٹوارا ہوا تھا تو ہمارے ابو کے ماموں میرٹھ کے نزدیک رٹول میں اپنے آموں کے باغ سے ایک پودا لے کر پاکستان چلے گئے. وہاں جا کر انہوں نے پودا لگایا اور اس طرح پاکستان میں بھی رٹول پیدا ہونے لگا. پر آخر رہا تو ہندوستانی نے. معاف کیجیے گا، میرے دل کی دھڑکن پھر سے تیز ہو رہی ہے. جب آپ نے اتنی باتیں کہی دی ہیں چنگیز علی خان صاحب، تو کچھ باتیں
اور صاف کرتے چلتے ہیں. اگر آپ یہ بات کہتے ہیں کہ پاکستانی رٹول اصل میں ہندوستانی رٹول کا نتیجہ ہے تو پھر آپ یہ بھی مانیں گے کہ پاکستان کے ایٹمی دھماکے بھی ہندوستان کے ایٹمی دھماکوں کا نتیجہ ہیں. تم بھی کمال کرتے ہو میاں, آموں کی بحث میں ایٹمی دھماکہ لے آئے. اور خیر, جب تم نے بات چھیڑ دی ہے تو میں یاد دلانا اپنا فرض سمجھتا ہوں. پہل پاکستان کی طرف سے ہوئی تھی غوری کے ساتھ. لیکن چنگیز علی خان صاحب, میں بھی یاد دلانا آپ کو اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ غوری بھی آپ کی پرتھوی کا ہی نتیجہ ہے. دیکھو لیاقت اللہ, میں تم سے بحث نہیں کرنا چاہتا. ہندوستان کا فلسفہ تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا. ہندوستان ہمیشہ سے دنیا میں ایٹمی ہتھیاروں کے خلاف آواز اٹھاتا آیا ہے, لڑتا آیا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ ارے یہ تو کچھ ایسے ہی بات ہوئی چنگیز علی خان صاحب کہ نیلسن منڈیلا ساؤتھ افریقہ میں اگر کئی سالوں تک گوروں کے خلاف لڑائی لڑتے 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 تھک جاتے تو ایک دن فرض کیجئے وہ یہ اعلان اچانک کر دیتے کہ بھیا آج سے میں بھی گوروں کی جماعت میں شامل ہوں, مجھے بھی گورے ہی سمجھو, ایسے ہیں آپ کے اور آپ کے ہندوستان کے اصول. اب بکواس مت کرو, مجھے جلدی غصہ آ جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. اس لیے میری التجا ہے کہ تم اس بحث کو یہیں ختم کر دو, ورنہ کیا کریں گے چنگیز علی خان صاحب؟ ہندوستان کی حکومت کو اپنی کرنی کا پھل مل چکا ہے اور سنا ہے کہ اسمبلی الیکشن میں بی جے پی چاروں خانے چت ہو گئی کیونکہ ووٹر ایٹمی اصول نہیں, پیاز اور نمک کے دام پوچھ رہا تھا. لیکن پاکستان کا عوام اتنا خود غرض نہیں ہے, سمجھ لیں آپ اس بات کو. ایک بار حکم ہوا کہ پیٹ پر پتھر باندھنے کے لیے تیار ہو جائیے تو قسم خدا کی کسی نے آج تک اف نہیں کی. ارے اف تو وہ کرتے جن کے منہ میں زبان ہوتی. یہ تم ہی جیسے لوگ تھے جنہوں نے راتوں رات پاکستانی بینکوں سے اپنا پیسہ نکلوانا شروع کر دیا. کیا؟ واہ واہ, کیا جذبہ تھا پیٹ پر پتھر باندھنے کا. اب جگہ جگہ ہاتھ پھیلانے پڑ رہے ہیں پاکستانی سرکار کو. اور کرو نقل ہندوستان کی, اور تم سے بڑا نقلچی تو کوئی ہے ہی نہیں لیاقت اللہ صدیقی. مثلا جب تمہیں یہ پتا چلتا ہے کسی دوسرے کا ریسٹوراں تمہارے ریسٹوران سے اچھا چل رہا ہے, تم کوئی نیا شوشہ چھوڑ دیتے ہو, جیسے بالٹی گوشت بیٹے, بالٹی مرغ, ہاں کشمیر وغیرہ وغیرہ. میں سب سمجھتا ہوں اور میں بھی سب سمجھتا ہوں. تم کیا سمجھتے ہو ذرا میں بھی سنوں. ہاں تم, میری ٹانگ کو لقوہ مار گیا ہے. میری ٹانگ, میری دھڑکن. ارے کیسے آدمی ہو تم؟ تمہیں تو ریستوراں چلانے کے بجائے بستر پر لیٹے رہنا چاہیے, بلکہ سب بیچ باج کر حجام کا کام شروع کر دینا چاہیے. بالکل. ہائے میری دھڑکن. سچ ایمان سے لیاقت اللہ صدیقی, تمہارا تو بس ایک ہی کام ہے, لوگوں سے فضول بحث کرنا, ان کے ملک پر جھوٹی تہمتیں لگانا, ان کے عاموں کو اپنا کہنا وغیرہ وغیرہ. سچ پوچھو تو تم کسی عزت دار کام کے لائق ہی نہیں ہو. اچھا, ہاں. اور آپ کون سا عزت دار کام کر رہے ہیں مجھے بتائیں. آپ کی بیٹی ہندوستان میں اپنے بھائی کی فیکٹری سے کچے جانگیے منگا کے یا ولایت میں مردوں کو بیچتی پھرتی ہے. کیا یہ عزت کا کام ہے؟ بدتمیز گارمنٹس کو تم کچے کہتے ہو تو کیا برقع کہوں؟ چپ, زبان ورنہ زبان کھینچوں گا. ابھی آپ نے سنا چیخوف کے ڈرامے دی پروپوزل کی اردو ایڈپٹیشن رشتہ سے یہ حصہ. ایڈپٹیشن کیا تھا ڈاکٹر اچلا شرما نے. چنگیز خان کے رول میں تھے برٹن کے مشہور اداکار بدیع الزماں جو اس دنیا فانی سے کوچ کر چکے ہیں. نازیہ کا کردار نبھایا تھا بی بی سی ہندی سروس کی مشہور براڈ کاسٹر ممتا گپتا نے, اور لیاقت اللہ صدیقی کا رول اس خاکسار نے یعنی میں نے ادا کیا تھا. یہ بات ہے تقریباً 20 سال پرانی. ابھی آپ نے ڈرامے کا جو حصہ سنا اس کے بارے میں بہت سے لوگ شاید یہ سمجھیں کہ یہ فرضی کہانی ہے, لیکن حیرت ہوگی آپ کو یہ جان کر کہ عام کی یہ کہانی سچ کے بے حد نزدیک ہے. سنے انک ہندی اردو کے پوڈ کاسٹ کا مشہور منچ. پلیز چیک آور ویب سائٹ cineink.com. اب آپ کو ملواتے ہیں رٹول گاؤں کے اصلی کرداروں سے. قصہ رٹول کا, مہر عالم خان. پرویز عالم صاحب کے تعارفی کلمات اور ڈرامے کا جو حصہ ابھی آپ نے سنا اسے سن کر آپ کو یہ اندازہ تو ہو ہی گیا ہوگا کہ عام نامے کے اس ایپیسوڈ میں ہمارا فوکس
آم کی اس ورائٹی پر ہے جسے بھارت میں رٹول کے نام سے پکارا جاتا ہے اور جو پاکستان میں انور رٹول کے نام سے مشہور ہے۔ یہ بات 20ویں صدی کے شروعاتی 4-5 برسوں کی ہے کہ جب اتفاقاً تخمی آم کا ایک درخت ہندوستانی ریاست اتر پردیش کے ایک باغ کے ڈولے پر دیکھا گیا، جس پر لگے آم سبزی مائل اور زرد تھے۔ سائز میں یہ آم چھوٹا ضرور تھا، مگر جب ادھر سے گزرنے والے لوگوں نے اسے چکھا تو معلوم ہوا بہت مزیدار، میٹھا، رسیلا اور خوشبودار آم ہے۔ پھر کیا تھا، اس آم کی شہرت اس پورے گاؤں میں پھیل گئی جس گاؤں کے باغ میں آم کا یہ درخت دریافت ہوا تھا۔ ہندوستان کی راجدھانی دہلی سے نارتھ ایسٹ میں کوئی 25-30 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع یہ گاؤں تھا رٹول، اور اسی رعایت سے یہ آم بھی رٹول کے نام سے مشہور ہو گیا۔ رٹول گاؤں اس وقت ریاست اتر پردیش کے ضلع میرٹھ کی ایک تحصیل باغپت کے زیر انتظام آتا تھا، لیکن 1997 میں جب باغپت کو ضلع کا درجہ ملا تب سے رٹول ضلع باغپت میں شمار ہونے لگا۔ ابھی دسمبر 2020 میں رٹول اپ گریڈ ہو کر نگر پنچایت کی حیثیت حاصل کر چکا ہے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ بھارت میں نگر پنچایت دراصل شہر اور گاؤں کے درمیان کی حیثیت والی بستی کو کہتے ہیں۔ تو صاحب بہت جلد رٹول کا یہ آم رٹول کے نام سے ہی پورے نارتھ انڈیا میں مشہور ہو گیا، مگر رٹول کا نام پھر انور رٹول کیسے ہو گیا، اور یہ ہندوستان کی 1947 میں ہوئی تقسیم کے بعد پاکستان کس طرح پہنچ گیا؟ یہ قصہ کچھ اس طرح بتایا جاتا ہے کہ جس باغ میں سب سے پہلے رٹول کا پیڑ دیکھا گیا تھا اس کے مالک تھے رٹول کے ایک زمیندار انوار الحق صاحب، اور ان کے نام کی رعایت سے ہی ان سے متعلق کچھ لوگ اس آم کو انوار رٹول یا انور رٹول کے نام سے بھی پکارتے تھے، مگر عوام میں تو اس کی شہرت رٹول کے نام سے ہی ہوئی تھی۔ اس قصے کی اصلیت جاننے کے لیے ہم نے زمیندار انوار الحق کے سگے پوتے ریئل گرینڈ سن ڈاکٹر راحت ابرار سے رابطہ کیا۔ میرا تعلق رٹول سے ہے۔ میری خوش قسمتی ہے کہ میں اسی گاؤں میں پیدا ہوا، رٹول میں 23 دسمبر 1955 کو۔ انور رٹول جس کو کہا جاتا ہے پوری دنیا میں مشہور ہے، وہ میرے دادا کے نام پر ہے۔ میرے بزرگوں نے آموں کے بہت سارے باغ لگائے اور 650 کی طرح کی قسمیں جو ہیں وہ رٹول میں موجود ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ اگر کسی کو مقبولیت اور شہرت حاصل ہوئی وہ صرف رٹول کو ہوئی۔ بعد میں ایک تقسیم اس ملک کی ہوئی، اور تقسیم کے بعد ہندوستان پاکستان کی میرے تایا ابرار الحق صاحب پاکستان چلے گئے، اور وہ یہاں سے اپنی رٹول آم کی قلم جو ان کے والد نے کے نام سے مشہور تھی انہوں نے وہاں لگائی، اور اس کا نام انہوں نے انور رٹول دیا۔ اتفاق سے مجھے 2008 میں پاکستان جانے کا اتفاق ہوا۔ جب میں وہاں جا رہا تھا ایک انٹرنیشنل کانفرنس میں، تو جو آرگنائزر تھے انہوں نے پوچھا کہ آپ کا جو بایو ڈیٹا ہے اس پر رٹول لکھا ہوا ہے، اس کے کیا معنی؟ میں نے بتایا کہ صاحب یہ آموں کی وجہ سے مشہور ہے۔ تو انہوں نے میرا تعارف جو ہے وہ انور رٹول کے تعلق سے بنایا۔ میرے والد کا نام اسرار الحق تھا اور میرے تایا کا نام ابرار الحق تھا۔ کیونکہ وہ پاکستان چلے گئے تھے، انہوں نے میرے والد کو لکھا، میری پیدائش ظاہر تقسیم کے بعد ہوئی ہے، 55 میں ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں میرا کوئی نام و نشان باقی رہنا چاہیے، یہ جو آپ کا بچہ پیدا ہوا ہے اس کا نام میرے نام پر ہے۔ تو میرے والد نے میرا نام اپنے نام کے بجائے انہوں نے اپنے بڑے بھائی کے نام پر رکھا، اور اس دن سے میرا نام راحت ابرار ہے۔ رٹول کے پاکستان پہنچنے اور انور رٹول کے نام سے مشہور ہونے کا قصہ سنا رہے تھے رٹول کے ایک نامور فرزند ڈاکٹر راحت ابرار، جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی اردو اکیڈمی کے ڈائریکٹر کی پوسٹ سے 31 دسمبر 2020 کو ریٹائر ہوئے۔ یہاں رٹول گاؤں میں 1928 میں قائم ہوئی شہرائے آفاق نرسری کا ذکر بھی بے موقع نہ ہوگا، اس لیے کہ اس زمانے میں رٹول آم کے قلم یعنی گرافٹڈ پلانٹ تیار کر کے آم کی اس قسم کے پیڑوں کو ملک کے مختلف حصوں تک پہنچانے میں شہرائے آفاق نرسری نے بہت ہی قابل ذکر رول ادا کیا تھا۔ تو جناب یہ بات تو بالکل واضح ہو گئی کہ رٹول یا انور رٹول آم کا اصل وطن تو بھارت ہی ہے، مگر یہ اعتراف بھی ضروری ہے کہ پاکستان پہنچ کر رٹول کی خوب پذیرائی بھی ہوئی اور وہاں تیزی سے اس کی کاشت میں اضافہ بھی ہوا۔ رٹول آم کے بارے میں یہ قصہ بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ 1935 میں لندن میں منعقد ہوئی ایک مینگو ایگزیبیشن میں رٹول نے نہ صرف پہلا انعام جیتا تھا
بلکہ اسے دا بیسٹ مینگو آف دا ورلڈ کے خطاب سے بھی نوازا گیا تھا۔ اس ایگزیبیشن میں رٹول آم کے ساتھ سعید الملک سر محمد احمد سعید خان دی نواب آف چھتاری نے ہندوستان کی نمائندگی کی تھی۔ خیر 1960 کی دہائی تک تو بھارت میں رٹول آم کی اچھی خاصی دھوم تھی اور نارتھ انڈیا کے پرانے باغوں میں کثرت سے رٹول کے درخت موجود تھے، بلکہ وہ زمیندار جن کے باغوں میں رٹول کے درخت لگے تھے اسے اپنا اسٹیٹس سمبل بھی سمجھتے تھے۔ بڑھتے ہوئے کمرشلائزیشن کے پیش نظر 1970 کے بعد سے بھارت میں رٹول کی مانگ اور مارکیٹ ویلیو روز بروز گھٹنے لگی، اور آج صورتحال یہ ہے کہ منڈیوں میں دیگر کمرشل ورائٹیز جیسے چونسا، دسہری، لنگڑا وغیرہ کے مقابلے میں رٹول جیسا بیش قیمت آم دیسی آموں کی طرح سستے داموں بک جاتا ہے۔ یہاں مجھے شمیم کرہانی کا ایک شعر یاد آتا ہے، نایاب سہی انمول سہی بے دام و درم بک جاتے ہیں، بس پیار ہماری قیمت ہے، مل جائے تو ہم بک جاتے ہیں۔ ہے نا وقت کی ستم ظریفی کہ اپنے ہی وطن میں رٹول کی قدر و قیمت کم ہوتی جا رہی ہے۔ یہ ضرور ہے کہ جو باغ مالک رٹول کی خوبیوں سے واقف ہیں وہ اپنے باغوں میں موجود رٹول کے درختوں کو اس لیے بچائے رکھنا چاہتے ہیں کہ دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ سیاسی اور سماجی لیڈروں کو رٹول کے تحفے بھیجنے کی اپنی قدیمی روایت کو زندہ رکھ سکیں۔ لیکن اگر بھارت میں رٹول آم کو ایک کمرشل ورائٹی کے طور پر اسٹیبلش نہیں کیا گیا تو آم کی یہ اعلیٰ ورائٹی جو آہستہ آہستہ کمیاب ہوتی جا رہی ہے، عجب نہیں کہ چند برسوں میں نایاب یعنی ایکسٹنکٹ بھی ہو جائے اور آنے والی نسلیں اس کے ذائقے سے بھی محروم ہو جائیں۔ پاکستان میں نہ صرف یہ کہ انور رٹول کو عوامی مقبولیت یعنی پبلک ایکسپٹنس حاصل ہے، بلکہ وہاں کی حکومت اور آم کے تاجر اس آم کو بین الاقوامی سطح پر شہرت دینے کی خوب کوششیں کر رہے ہیں۔ رٹول یا انور رٹول کے تعلق سے بھارت اور پاکستان میں یہ بحث حالانکہ سن 1950 کی دہائی کے آخر میں شروع ہو گئی تھی، مگر سن 1981 میں یہ اس وقت زیادہ لائم لائٹ میں آ گئی جب اس وقت کے پاکستانی صدر جناب ضیاء الحق نے بھارت کے تب کے صدر نیلم سنجیوا ریڈی اور وزیر اعظم مسز گاندھی کو انور رٹول آموں کا تحفہ بھیجا تھا۔ مسز اندرا گاندھی کو پاکستان کا یہ تحفہ اس قدر پسند آیا کہ انہوں نے ایکنالجمنٹ کے طور پر جنرل ضیاء الحق کے نام ایک اوپن لیٹر میں انور رٹول کی خوب تعریف کر دی۔ میڈیا نے جب یہ خبر عام کی تو رٹول کے مینگو گروئرز نے اس خبر پر اپنا رد عمل کس طرح ظاہر کیا، اس کی تفصیل کے ساتھ رٹول کے ایک اور فرزند ڈاکٹر میراج الدین احمد جو اتر پردیش کی حکومت میں وزیر بھی رہ چکے ہیں اور نیشنل مینگو بورڈ کے ممبر بھی۔ جنرل ضیاء الحق صاحب نے ایک بار مسز گاندھی کو جب وہ پرائم منسٹر تھیں آم بھیجے کہ میں اپنے ہاں کا سب سے اچھا تحفہ آپ کو بھیج رہا ہوں۔ وہ آم تھا انور رٹول۔ یہاں جب اخبارات میں چھپا، ٹائمز آف انڈیا میں، ہندوستان ٹائمز میں، تو ہم لوگ ایک ڈیلیگیشن لے کر جس میں چاند رام صاحب جو سینٹر منسٹر تھے وہ ساتھ تھے، مسز گاندھی کے پاس گئے اور ان سے درخواست کی کہ دیکھیے اتنا بڑا پریزیڈنٹ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ آم انور رٹول ہے اور انور رٹول آپ کی کوٹھی سے یہ گاؤں ہے یہاں سے 40 کلومیٹر پر، یہ اس آم ہی اس گاؤں کے نام پر ہے۔ تو یہ بات انہوں نے سن کر بڑی ہنسی ہو اور یہ کہا کہ اسے آپ پیک کرائیے اچھی طرح سے اور میں اسے بھیجتی ہوں۔ پھر اور انہوں نے انور رٹول ہم سے منگایا اور انہیں پیک کر کے جنرل ضیاء الحق کو بھیجا کہ آپ نے تو نقلی آم بھیجا تھا، میں اصلی اسی گاؤں کا آم بھیج رہی ہوں۔ اس پر اخبارات میں بھی چھپا، پبلسٹی بہت ہوئی۔ انور رٹول کی ایک خاص بات یہ ہے کہ جس کمرے میں آپ رکھ دیجئے پورا کمرہ مہک جاتا ہے، پورا ایریا مہک جاتا ہے اس کی خوشبو سے۔ انور رٹول کا شیلف لائف بھی بہت زیادہ ہے اور بہت اچھا آم ہمیشہ سمجھا جاتا ہے، مگر پاکستان اس کا پورا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ ہمارے ہاں اتنی گرو نہیں ہو سکا، اتنا بڑھ نہیں سکا۔ رٹول یا انور رٹول کے تعلق سے سن 81 میں وزیر اعظم مسز اندرا گاندھی کی رہائش پر ہوئے ایک پروٹیسٹ کا ذکر کر رہے تھے اتر پردیش کی حکومت کے ایک سابق وزیر ڈاکٹر میراج الدین احمد۔ اپنی مثال آپ ہے وہ بے مثال ہے، یہ دیکھنا ہے کون میرا ہم خیال ہے۔ دہلی یونیورسٹی کے اسکول آف اوپن لرننگ میں ہسٹری کی سابق ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر نلنی تنیجا گزشتہ 20 برسوں سے آم کے سیزن میں رٹول آتی جاتی رہی ہیں۔
اور وہاں آم کی دعوتوں کا لطف بھی لیتی رہی ہیں۔ میں نے ان سے ان کی رٹول وزٹس اور رٹول آم کے بارے میں جب پوچھا تو انہوں نے رٹول آم اور رٹول قصبے سے جڑی اپنی میٹھی اور خوشبودار یادوں کا گویا پٹارا ہی کھول دیا۔ رٹول آم میں نے پہلی بار رٹول میں ہی کھایا۔ یہ اس طرح سے ہوا کہ میرے ایک کولیگ ظہور صدیقی صاحب، ان کے آم کے باغ ہیں اور ان میں خاص طور سے جو سب سے ٹیسٹی آم ہے وہ رٹول آم ہی ہے۔ ہر سال وہ اپنے دوستوں کو، اپنے جاننے والوں کو وہاں بلاتے تھے، باغ کی سیر کراتے تھے، اپنا قصبہ دکھاتے تھے اور ہم لوگ وہاں بہت مزہ کرتے تھے، بریانی کھاتے تھے، بالٹیوں میں طرح طرح کے آم ہوتے تھے اور دیکھنے کو ملا کہ کتنے قسم کے آم ایک گاؤں میں ہو سکتے ہیں۔ وہاں کے آم تھے جو ہم نے نام کبھی سنے بھی نہیں تھے، کل کہہ سکتے ہیں 50 سے اوپر ورائٹی تھی، اور جب ہمیں اتنے سارے نئے طریقے کے آم کھانے کو ملتے تھے تو ہم یہ سوچتے بھی نہیں تھے کہ ہم لنگڑا چکھے یا دسہری چکھے یا چوسا چکھے، ہم تو یہ دوسرے آم ہی کھانے میں لگے رہتے تھے۔ کیا کہے اس آم کے بارے میں؟ دیکھنے تھے تو یہ چھوٹا سا ہے، زیادہ سے زیادہ 200 گرام کا ہوگا یا اس سے بھی کم، ہرا سا، اس میں تھوڑا سا پیلا پن، اور اگر ویسے بازار میں دکھے تو ہو سکتا ہے کوئی خریدنے والا اس پہ زیادہ غور بھی نہیں کرے گا، لیکن کیونکہ جب ہمیں پتہ تھا اس کے بارے میں تو ہم نے اسے غور سے دیکھا۔ سواد میں اور تاثیر میں لاجواب، بہت جوسی ہے۔ اور جب میں نے پہلی بار کھایا 20 سال پہلے، کیونکہ 20 سال سے میں جا رہی تھی رٹول اور رٹول میں ہی پہلی بار کھایا، تب مجھے یاد آیا کہ یہ سواد تو میں نے پہلے چکھا ہوا ہے کہیں بچپن میں، لیکن پھر وہ بھول گئی تھی کیونکہ کہیں دیکھنے کو نہیں ملا۔ تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر رٹول آم سروائیو کیا ہے تو وہ ایک رٹول قصبے کی وجہ سے ہی سروائیو کیا ہے۔ رٹول ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، پہنچو تو لگتا ہے ایک دوسری دنیا میں ہی آ گئے، بالکل 1960s یا 1970s کا ماحول ہے۔ تھوڑا سا اس قصبے کے بارے میں جاننا بھی ضروری ہے اور ظہور صدیقی صاحب کے بارے میں۔ اسکول کی کمی تھی، ظہور صدیقی صاحب نے ریٹائر ہونے کے بعد صرف اپنے باغوں کی دیکھ بھال ہی نہیں کی، لیکن اپنے باغوں سے اور اپنے ریٹائرمنٹ سیونگ سے انہوں نے ایک چھوٹی بچیوں کا اسکول بھی شروع کیا، جس کا ان کا گاؤں میں پہلے تو کافی اپوزیشن ہوا، لیکن اس کے بعد لوگ سمجھنے لگے کہ ہاں یہ اچھا ہے سماج کے لیے۔ اور جب وہ لے جاتے تھے اتنے سارے کولیگز کو اور بھی لوگ آتے تھے وہاں آم کے باغ دیکھنے، تو وہاں اور بھی جو گروورز ہیں ان کو وہ بلا لیتے تھے، وہ اپنے اپنے باغ کے الگ الگ آم لے کے آتے تھے، بیچتے تھے۔ جو عورتیں تھیں وہ چٹنی، اچار یہ سب بنا کے بھی لے کے آتی تھی۔ تو ایک طریقے سے جو آم کے باغ کی ہسٹری ہے وہ سوشل چینج کے ساتھ جڑ گئی، اور بہت سے جو لڑکیاں ہیں وہ صرف اچار اور چٹنی ہی نہیں، وہ اسکول میں پڑھ کے اسکول میں ٹیچرز بھی ان میں سے کچھ ہو گئی، کچھ نے جا کے کالج میں داخلہ لیا، اور ایک طرح سے ایک بدلاؤ آیا۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو رٹول آم ہے ابھی ایک انڈینجرڈ سپیشیز ہے جس کو پروٹیکٹ کرنا ضروری ہے۔ رٹول آم اور قصبہ رٹول کی یادیں شیئر کرتے ہوئے یہ تھیں دہلی یونیورسٹی سے ریٹائرڈ ہسٹری کی ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر نلنی تنیجا۔ مگر رٹول ابھی زندہ ہے، رٹول آم بھی اور وہ قصبہ رٹول بھی جو اس آم کی جائے پیدائش یعنی پلیس آف برتھ ہے۔ اور رٹول میں رٹول آم کے درخت بھی ابھی خاصی تعداد میں موجود ہیں اور پھل دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مغربی اتر پردیش کے کئی ضلعوں جیسے میرٹھ، مظفر نگر، سہارنپور، بلند شہر، مراد آباد وغیرہ میں جہاں آم کے باغات ہیں ان میں رٹول کے کافی درخت باقی ہیں اور ان پر پھل بھی آ رہے ہیں۔ ادھر کچھ برسوں سے رٹول آم کے تعلق سے مغربی اتر پردیش کے علاوہ بھارت کی راجدھانی دہلی میں بھی رٹول کے شائقین میں یہ احساس بیدار ہو رہا ہے
کہ رٹول کو پھر سے اس کی کھوئی ہوئی شان و شوکت واپس دلائی جائے۔ رٹول اور آم کی کچھ اور کم مشہور مگر عمدہ ورائٹیز کو محفوظ رکھنے کی ایک تحریک سی شروع ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے۔ دہلی اور آس پاس کے علاقوں کی تاریخ اور کلچر میں دلچسپی رکھنے والے اور آموں کے انتہائی شوقین سہیل ہاشمی آم کی کمیاب ورائٹیز کے بارے میں سماجی شعور بیدار کرنے کی اس مہم کا حصہ بن گئے ہیں۔ ہیریٹیج واکس کے اہتمام کے لیے وہ خاصے مشہور ہیں۔ آم کے سیزن میں سہیل ہاشمی رٹول قصبے کے لیے بھی ہیریٹیج واکس کا اہتمام کرتے ہیں۔ سہیل ہاشمی رٹول آم کے بارے میں اپنے تاثرات اور رٹول قصبے کے لیے آرگنائز کی ہوئی اپنی ٹرپس اور ہیریٹیج واکس کا احوال کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں۔ بات چیت میں پتا چلا کہ بہت سارے دوست لوگ جو میری واکس پر آتے ہیں ان میں سے کسی نے مینگو آرچرڈز دیکھے ہی نہیں۔ دلی یونیورسٹی میں ہمارے ایک پروفیسر تھے، ایک ہمارے ٹیچر تھے، گرو تھے ہمارے، ظہور صدیقی صاحب، جو ہسٹری پڑھاتے تھے، تو وہ رٹول کے رہنے والے تھے اور ریٹائر ہو کے وہ وہیں چلے گئے تھے، اور وہاں انہوں نے اپنے کچھ باغات بیچ کے بچیوں کے لیے ایک اسکول کھول لیا تھا۔ وہ ہم لوگوں کو ہر سال بلایا کرتے تھے آم کھانے کے لیے۔ ہم نے سلسلہ شروع کیا کہ ہم لوگوں سے کہتے تھے کہ ہم آپ کو مینگو آرچرڈ لے کے چلیں گے، یہاں سے آنے جانے کا انتظام ہمارا، وہاں لنچ کا انتظام ہمارا، جتنے آم آپ کھا سکتے ہیں وہ آپ کھائیے، اور جب لوٹ کے آئیں گے تو سب کو 5-5 کلو آم ملیں گے گھر لے جانے کے لیے۔ وہاں کے جو پرانے مالی ہیں ظہور صاحب کے باغوں کے، ان مالیوں کے ساتھ ایک واک ہوتی ہے مینگو آرچرڈز میں، جو وہ ان کو مختلف آموں کی تاریخ کے بارے میں بتاتے ہیں، کب وہ ڈیولپ ہوئے، کب آئے، کون سے آم رٹول میں ڈیولپ ہوئے، کون سے آم باہر سے آئے، کیسے وہ آرچرڈز بنے۔ ایک وہاں بہت بڑی مینگو نرسری تھی، شورائے آفاق نرسری مینگوز کی، اس کے بارے میں بتاتے ہیں، جنہوں نے اس کو بنایا اس نرسری کو، اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ظہور صاحب کے گھر میں جاتے ہیں، جس کے آدھے حصے میں انہوں نے وہ حویلی میں وہ اسکول شروع کیا ہے، اور وہاں پہ جا کے کوئی 50-60-70 طرح کے یا اس سے زیادہ ویرائٹیز کے مینگوز کی ایگزیبیشن ہوتی ہے، اور 15-20 طرح کے آم جو زیادہ مقدار میں جن کی کاشت ہوتی ہے وہ پانی کے بڑے بڑے ٹبوں میں بھیگے ہوئے ہوتے ہیں۔ پہلے کھانا کھاتے ہیں، پھر آم کھاتے ہیں، پھر بیٹھ کے آموں کے بارے میں بات چیت ہوتی رہتی ہے، اور اس کے بعد اپنے اپنے آم لے کے لوگ واپس آ جاتے ہیں۔ لیکن بہت سے لوگ جو لکھنؤ کے ملیح آبادی دسہری کے علاوہ کسی اور آم کو کچھ گردانتے نہیں تھے، ان کو ہم لے کے گئے ہیں اور انہوں نے رٹول کو کھایا ہے اور بہت تعریف کی ہے اور ہر سال مانگتے ہیں۔ حالانکہ بہت بڑا سائز میں نہیں ہے، چھوٹا سا آم ہے، اور یہ جو مت ہے کہ جتنا بڑا ہوتا ہے اتنا زیادہ مزے کا ہوتا ہے، اس مت کو ڈیمولش کرنے میں بھی رٹول کا ایک دخل ہے اس بات میں کہ آم کا سائز کچھ طے نہیں کرتا، وہ اس کا مزہ، اس کی جو خوشبو ہے، اس کا جو ٹیکسچر ہے، وہ سب کا سب تو رٹول کا باقی تمام آموں سے مختلف ہے۔ جو پیسہ ہم اس پورے ٹرپ میں اکٹھا کرتے ہیں، اس میں جو کھانا اور باقی تمام خرچہ نکال کے جو پیسہ بچ رہتا ہے، وہ سب لوگوں کی جوائنٹ کنسرن سہمتی سے وہ اسکول کو ڈونیٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو بچیوں کے اسکول کا بھی کچھ فائدہ ہو جاتا ہے، لوگ مینگو آرچرڈ دیکھ لیتے ہیں، آموں کے فلیورز سے انٹروڈیوس ہو جاتے ہیں، اور جس کو ضرورت ہے اور جو چاہتے ہیں وہ لوکلی ہینڈ میڈ بنے ہوئے اچار، مربے اور چٹنیاں اپنے ساتھ واپس لے آتے ہیں۔ رٹول آم اور رٹول قصبے میں ہیریٹیج واکس کا ذکر کر رہے تھے سہیل ہاشمی، جو دہلی اور آس پاس کی تاریخ اور ثقافت میں دلچسپی رکھنے کے ساتھ ساتھ آموں کے، خاص طور پر رٹول آم کے بڑے شوقین ہیں۔ صاحب ذکر آم کا ہو رہا ہے، اور وہ بھی ایک خاص آم کا۔ آم کا کوئی بھی قصہ ہو، اردو کے شاعر اعظم اور آموں کے ایک بہت بڑے عاشق مرزا اسد اللہ خان غالب کے ذکر کے بغیر کیسے مکمل ہو سکتا ہے؟ غالب کو تمام پھلوں میں سب سے زیادہ آم پسند تھے۔ اگر غالب رٹول کی ڈسکوری سے پہلے اس دنیا فانی سے کوچ نہ کر گئے ہوتے اور انہیں رٹول کھانے کا موقع ملا ہوتا تو مجھے یقین ہے کہ ان کا اپنے دوستوں کو یہی جواب ہوتا، رٹول ہوں اور بہت ہوں۔ یہ تھے مہر عالم خان۔ ذرا اس پروگرام کی ڈیوریشن پر نظر دوڑائیے، کیا وقت ہے آپ کی فیڈ بیک کا یا کسی گانے یا شاعری کا؟ کمال ہے صاحب، ایک آم کی کہانی نے پورے پروگرام کا وقت لے لیا۔ اب اگر ہندوستانی آموں کی تقریباً 1500 ویرائٹیز کا ذکر اسی طرح ہوا تو ہماری آم نامہ سیریز 1500 ایپیسوڈز تک جائے گی۔
सहमने की कोई बात नहीं है, हम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, अभी आमों के हवाले से बहुत दिलचस्प किस्से बाकी हैं। अगले प्रोग्राम में आमों पर शायरी भी होगी और आमनामे पर आपके पैगामात और कमेंट्स भी शामिल होंगे। लेकिन खास जिक्र होगा हिंदुस्तान के उस इकलौते गांव का जहां ताहद नजर आगे ये सब आम सा क्यों है। आमनामे के इस 7वें एपिसोड से परवेज आलम को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज, नमस्कार। आप ये पॉडकास्ट लंदन के मशहूर डिजिटल हब सिने इंक के माध्यम से सुन रहे हैं। हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब के अलावा और दूसरे कई प्लेटफॉर्म्स पर भी मौजूद हैं। मुमकिन हो तो वेबसाइट पर भी तशरीफ लाइए cineink.com।